बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जर्नलिज्म फॉर ह्यूमन राइट्स और मैं हूँ सादिया मजहर। जर्नलिज्म फॉर ह्यूमन राइट्स के यूट्यूब चैनल के ज़रिए से आज एक नए मौजू के साथ आपके साथ मौजूद हैं। आपसे वादा यही था कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के हवाले से जितने मौज़ूआत हैं और उन पर हम किस तरह लोगों को अवेयर कर सकते हैं, उन मौज़ूआत को डिस्कस कर सकते हैं। तो ये छोटी सी कोशिश जो है वो इस प्लेटफॉर्म से जारी रखेंगे। सबसे पहले तो जनाब सबा कमर साहिबा को बहुत बहुत मुबारकबाद। यूनिसेफ ने पहली बार पाकिस्तान ने जो है अपने किसी शख्स को, किसी पर्सनालिटी को अपना एम्बेसडर सेलेक्ट किया है और सबा कमर साहिबा पर यह जिम्मेदारी है कि उन्होंने बच्चों के हवाले से एडवोकेसी करनी है पाकिस्तान में। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो बच्चों के वो इश्यूज़ जहाँ पर उनको जिनसी हरासा किया जाता है और जिनसी तशद्दुद किया जाता है और इसके साथ साथ कम उम्र की शादी। बहुत बहुत मुबारकबाद सबा कमर को। यकीनन पाकिस्तान में ऐसी शख्सियात जिनको लोग इंडस्ट्री के ज़रिए से ही सही फॉलो करते हैं, उनको पसंद करते हैं, तो ये पर्सनालिटीज़ कहीं ना कहीं उस मुआशरे में जहाँ पर बच्चों पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, उनके हकूक़ को सल्ब किया जा रहा है, इनकी आवाज़ यकीनन कहीं ना कोई मुस्बत तब्दीली ज़रूर हमारे मुआशरे में लेकर आएगी। आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं जनाब, वो मौजू है बच्चों की जबरी शादी और ज़बरदस्ती तब्दीली मज़हब। स्पेसिफिकली तब्दीली मज़हब को हम बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, इसको सिर्फ इस लिमिट तक ही डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो जबरी शादी है उस शादी के अलमिए में भी जो है वो फोर्स कन्वर्जन बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और अनफॉर्चुनेटली ये वाक़यात तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा इंसिडेंट जो पाकिस्तान में हाईलाइट हुआ था वो दुआ ज़हरा का इंसिडेंट था, जिसको कराची से इस्लामाबाद पंजाब लाया गया था और उसकी शादी भी कर दी गई थी। और बिलाशुबा दुआ ज़हरा के जो वालिद थे उन्होंने इस मुकदमे को लड़ा। बज़ाहिर प्रिटेंड यही किया गया था कि ये मोहब्बत की शादी है, लेकिन अल्टीमेटली उनके वालिद साहब ने जो है ये प्रूव किया कि ये एक अगवा था और बच्ची को जो है वो ज़बरदस्ती पंजाब लेके जाया गया और फिर निकाह के तौर पर जो है वो प्रिटेंड किया गया कि इनसे निकाह कर लिया गया। और दुआ ज़हरा से तब बयानात भी काफ़ी इस तरह के दिलवाए जा रहे थे। लेकिन पाकिस्तान में जब हम जबरी शादियों की बात करते हैं तो उसमें एक ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है। वो बहुत बड़ी फ़ाइट थी जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स ने बल्कि लड़ी थी और ये बहुत बड़ा प्रेशर भी होता है बेटी के वालिदैन के हवाले से। आज अगर हम इसको थोड़ा सा इन डिटेल देखें तो ये हम 14-15 साल की बच्चियों या बच्ची को भी नहीं, हम यानी इसको जेंडर स्पेसिफिक नहीं करते, हम इस एज के अगर बच्चों को एनालिसिस करना शुरू करें तो ये वो एज होती है जब बच्चे अपनी ज़ात से कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं और अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि बेसिकली वो कौन है और सोसाइटी में उनका रोल क्या है। एज एन बच्चा या औलाद उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, एज़ एन दोस्त उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, एज़ एन बहन भाई उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। तो यहाँ आप यूँ समझ लेंगे जो मेंटल हेल्थ है या मेंटली मैच्योरिटी है, ये कहीं वो वाली स्टेज यहाँ पर आना शुरू होती है। शायद यहाँ इंसान को अभी अपनी ज़ात का भी उस तरह से इदराक नहीं होता है, अपनी बॉडी में होने वाली फ़िज़िकल चेंजेस की भी एक्सेप्टेंस उस तरह से नहीं होती है। तो इतनी इमेच्योर एज के अंदर हम सिर्फ ये बताकर कि जनाब ये फ़िज़िकली यानी बलोगत की एज को पहुँच चुके हैं तो अब इनकी शादी कर दी जाए, तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे में। और स्पेसिफ़िकली अगर हम बात करें तो बच्चियाँ इसका सबसे ज़्यादा शिकार हैं और बहुत छोटी-छोटी बच्चियों की शादियाँ जो हैं उनसे एक बहुत बड़ी उम्र के जो मेल होते हैं उनके साथ कर दी जाती है। साहिवाल ही का एक इंसिडेंट मैं आपके साथ कोट करूँगी। मुझ तक एक ख़बर पहुँची इस्लामाबाद के ज़रिए से कि एक बच्ची है जो 14 साल की बच्ची थी या 16 साल की बच्ची थी और उसके वालिद का इंतकाल हो गया था और उसका निकाह जो है 59 इयर्स ओल्ड एक आदमी के साथ कर दिया गया था। जो निकाह खां था उसने निकाह तो पढ़ा दिया था, लेकिन जो रजिस्ट्रार था उसने निकाह को रजिस्टर करने से इनकार कर दिया था और उसने ये कहा था कि ये बेसिकली शादी जायज़ ही नहीं है। और जब उसको थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता यही चला था कि माँ ने जो 59 इयर्स ओल्ड का मर्द था उससे पैसे लेकर अपनी बेटी को बज़ाहिर तो शादी की थी लेकिन बेचा था
اور وہاں پر ایک امیزنگ رول رجسٹرار کا تھا جس نے نکاح کو رجسٹر نہیں کیا. خیر اس کے آگے کمپلین کی تھی اور یہ معاملہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوا. تو یہاں جو نکاح خواہ ہوتے ہیں ان کا بھی بہت رول ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں سوسائٹی میں ان کے اوپر یہ پریشر ضرور ہونا چاہیے کہ وہ لیگلی آنسریبل ہیں اور ان کی پکڑ بھی ہو سکتی ہے. پاکستان میں اگر ہم جو ہے کم عمری کی شادی کے حوالے سے قوانین کی بات کریں تو چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ 1929 پاکستان میں کم عمری کی شادی کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا، جس میں لڑکوں کے لیے کم از کم عمر 18 سال اور لڑکیوں کے لیے 16 سال مقرر کی گئی تھی. اچھا میں اب آپ کو یہاں ایک چیز اور بھی بتا دوں. جو ہم دعا زہرا کے کیس کی بات کر رہے تھے تو دعا زہرا کا نکاح کیونکہ پنجاب میں رجسٹر ہوا تھا اور وہ نکاح کے حوالے سے ایک جسٹیفیکیشن بہت زیادہ دی جا رہی تھی کہ اس کے پیرنٹس یہ کہتے تھے کہ یہ بہت یعنی نکاح کے لیے میچور بچی نہیں ہے ابھی. لیکن سندھ میں جو نکاح کی ایج ہے وہ 18 سال ہو چکی ہے اور پنجاب میں وہ 16 سال ہے. تو یہ کہیں نہ کہیں یہ چیزیں کلیش کر رہی تھیں. تو یہ جس ایکٹ کی 1929 کے ایک ایکٹ کی میں بات کر رہی ہوں تو اس میں بھی بچوں جو لڑکے ہیں ان کی عمر 18 سال اور لڑکیوں کی عمر 16 سال مقرر کی گئی ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی لڑکے کے لیے 18 سال آپ نے منیمم ایج رکھ دی. اور لڑکوں کے حوالے سے تو خیر اتنا ایشو بھی نہیں ہے پاکستان میں، لیکن لڑکیوں کی شادیاں کم عمری میں کی جاتی ہیں. تو 16 سال کیا کہیں جسٹیفائڈ ایک ایج ہے ایک بچی کی؟ 16 سال کی عمر میں آپ شادی کر دیں. اور شادی از ناٹ جسٹ اے شادی از اے برڈن آف رسپانسبلٹی. اور شاید اس چیز کو کسی طرح انڈرسٹینڈ نہیں کیا جاتا. اور شادی کے بعد ایک بہت بڑا برڈن جو بچی کے اوپر ہوتا ہے وہ نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ نئے آپ نے فیملی پلان کرنی ہوتی ہے. تو کیا اس کی باڈی فزیکلی اتنی فٹ ہوتی ہے کہ وہ مزید کسی ہیلدی بچے کو جو ہے وہ جنم دے سکے، پیدا کر سکے؟ سندھ اسمبلی نے 2014 میں ایک نیا قانون منظور کیا جس کے تحت لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے کم از کم عمر 18 سال مقرر کی گئی تھی، جو ایک بلا شبہ بڑی پیش رفت تھی. اور ابھی میں جو دعا زہرا کی کیس کی بات کر رہی ہوں اس کے پیرنٹس جو جسٹیفیکیشن دے رہے تھے وہ سندھ ہی کے اس ایکٹ کی دے رہے تھے کہ 18 سال منیمم ایج ہے. تو یہ جس بھی طرح نکاح نامے کی کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ہماری بیٹی شادی کی عمر کے بھی قابل ہی نہیں ہے. اور اسی طرح ابھی ہم ریسنٹلی اس کیس کے بعد بلا شبہ ایک بڑا پریشر سوسائٹی کی طرف سے اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی طرف سے پریشر بلڈ ہوا تھا اور لاہور ہائی کورٹ نے 2023 میں ایک ڈیسیژن دیا تھا جس میں پنجاب میں لڑکوں اور لڑکیوں کی عمر میں فرق کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا اور دونوں کی عمر 18 سال کرنے کا حکم دیا تھا. بدقسمتی سے اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ان قوانین کی امپلیمنٹیشن کس حد تک ہے تو یونیسیف کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 18.9 ملین یعنی ایک بہت بڑا نمبر ہے یہ 18.9 ملین بچیاں 18 سال کی عمر سے پہلے ہی شادی کر لیتی ہیں. اب وہ شادی کر نہیں لیتی، ان کی شادی کر دی جاتی ہے. بلا شبہ ایک بچی جو ویسے ہی اتنی چھوٹی ایج میں ہے وہ ویسے ہی اپنی فیملی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے تو وہ خود تو شادی کر نہیں سکتی ہے. ظاہر ہے گھر والے اس کی فورسفلی شادی کرا دیتے ہیں. جبکہ 4.6 ملین 16 سال کی عمر سے بھی پہلے رخصت کر دی جاتی ہیں. یعنی ایک بہت بڑا فگر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 18.9 ملین جو ہے بچیاں وہ 18 سال کی عمر سے پہلے شادی کر لیتی ہیں اور 4.6 ملین بچیاں ان کی شادی جو ہے وہ 16 سال کی عمر سے بھی پہلے کر دی جاتی ہے. تو آپ یہاں اندازہ لگا لیجئے کہ وہ قوانین جو سندھ یہاں لاہور ہائی کورٹ میں بنا دیے گئے، سندھ اسمبلی میں بنا دیے گئے، لاہور میں امپلیمنٹ کر دیے گئے، تو کیا وہ قوانین کہیں پریکٹیکلی ہمیں امپوز ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ انفارچونیٹلی نہیں. سندھ میں 18 سال سے کم عمر میں شادی کرنا قابل جرم سزا ہے اور یہ قانون
تمام شادیوں پر لاگو ہوتا ہے، اور پنجاب، کے پی اور بلوچستان میں بچیوں کی عمر 16 سال مقرر ہے، لیکن پنجاب میں اس کو ریوائز کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد، اور پنجاب میں بھی اس کو 18 سال جو ہے وہ کر دیا گیا ہے بوائز کے ساتھ ہی، اور اس کی صنفی جو ہے تفریق کی مثال ہے کہ اس میں کثیر کوششوں کے باوجود بھی، یعنی اگر ہم کے پی کے اور بلوچستان کی بات کریں تو ابھی اس وقت بھی جو بچیاں ہیں ان کی منیمم ایج شادی کی جو ہے وہ 16 سال ہی ہے، اور اتنے باویلے، اتنی بات چیت کے بعد بھی ابھی تک ہم اس پر مزید کام نہیں کر سکے، اور کے پی میں اور بلوچستان میں ان قوانین کو ریوائز نہیں کیا جا سکا۔ خیر قوانین اگر پنجاب اور سندھ میں بھی موجود ہیں تو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو یونیسیف کی جس رپورٹ کا حوالہ دیا، وہ رپورٹ خود بتا رہی ہے کہ کتنی امپلیمنٹیشن ہے۔ 2022 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک بہت بڑا ڈیسیژن دیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے اور ایسی شادی کا معاہدہ باطل تصور کیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ملک کے تمام صوبوں پر لاگو نہیں ہوتا، لیکن یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو ڈیسیژن تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ 18 سال سے اگر کم عمر کسی کی بھی شادی ہوگی، کہیں پر بھی ہوگی، تو وہ غیر قانونی شادی ہے اور وہ نکاح ہی جو ہے وہ باطل تصور کیا جائے گا۔ لیکن یہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تھا، اس کو فیڈرل لیول تک کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے تصور کیا جا سکتا ہے۔ یہ پورے تمام جو پروونس ہیں پاکستان میں، باقی یعنی پنجاب، سندھ، کے پی اور بلوچستان، گلگت بلتستان اور جو کشمیر ہے، ان کے اپنے لاز ہیں، تو ان صوبوں کے اوپر بھی یہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ اگر اب ہم اس کو تھوڑا سا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں تو اسلامی نقطہ نظر سے یہ کہا جاتا ہے کہ بلوغت کے بعد شادی کی اجازت دے دی جاتی ہے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ شریعت بھی جو ہے وہ سماجی ترقی اور انصاف کو مد نظر رکھتی ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے متعدد بار اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ ریاست کے پاس اختیار ہے کہ وہ شادی کے لیے کم از کم عمر مقرر کرے تاکہ بچیوں کو جسمانی، ذہنی اور معاشی استحکام حاصل ہو سکے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، نہ صرف جسمانی استحکام نہیں، ذہنی اور معاشی استحکام بھی جو ہے وہ ان کو میسر آ سکے۔ پاکستان میں بدقسمتی سے جب بھی ہم معاشی استحکام کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی ایک جینڈر اسپیسیفک ہی ہے، اس کو صرف بوائز کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ ہم آج بھی جب اپنے معاشرے کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ڈومیسٹک وائلنس کی جب ہم بات کریں، ڈومیسٹک وائلنس کے جتنے بھی کیسز پاکستان میں ہوتے ہیں وہ صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہ بچی ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، اب وہ سارے گھر کا کام بھی کر رہی ہوتی ہے، سسرال کی خدمت بھی کر رہی ہوتی ہے، بچے بھی پیدا کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہیں کرتی ہے کیونکہ کماتا باہر جا کر شوہر ہے، اور اس کے باوجود اس کی کوئی رسپیکٹ، کوئی ریگارڈ اس طرح سے گھر کے اندر نہیں ہوتا، اور اس کی واحد ایک وجہ یہی ہے کہ وہ فائنینشلی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے۔ دوسری طرف اگر میں یہ بات کروں تو ہر شخص کی اپنی پسند ناپسند ہوتی ہے، ہر شخص اپنی زندگی کو ایک کسی خاص طریقے سے گزارنے کی خواہش رکھتا ہے۔ ہمیں کوئی بھی چیز پسند آ جاتی ہے، ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں، ہم اپنے گھر کو اپنے مطابق ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں کبھی بھی خاتون کی یا لڑکی کی پسند ناپسند کو اتنی اہمیت دی ہی نہیں گئی، کبھی اس کو اہم سمجھا ہی نہیں گیا۔ تو اسی لیے یہ جو معاشی استحکام ہے، اگر پیرنٹس اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں تو شاید ہمارے معاشرے میں بہت سی جو برائیاں ہیں وہ یہیں پر ختم ہو جائیں گی، اور اسپیسیفکلی جو جینڈر اسپیسیفک ایشوز ہیں ان کو بڑی بآسانی کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اکثر بچیوں کو زبردستی جو ہے وہ مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، خاص طور پر جو ہماری اقلیتی برادری ہے، ہندو ہیں اور کرسچنز ہیں، وہاں پر یہ کام بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ اسپیسیفکلی اگر ہم سندھ میں دیکھیں تو بدقسمتی سے جو ہماری ہندو برادری کی بچیاں ہیں ان کو فورسفلی ان کا اسلام قبول کروا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ان کا نکاح بھی کر دیا جاتا ہے ایک پروٹیکشن کے زمرے میں۔ ایسے کئی واقعات پاکستان میں بہت زیادہ دیکھنے میں ملتے ہیں، میں نے پھر بتایا، اور یہ اس میں بہت بڑا
بڑا ایلیمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جب بچی کا اس کو مذہب چینج کیا جاتا ہے اور اس کا نکاح اس جگہ پر عموماً رجسٹر نہیں کیا جاتا، اس کا اس علاقے سے باہر نکل کر یا عموماً سندھ کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا تو وہ اس بچی کو پنجاب لے آیا جاتا ہے اور یہاں پر پھر جو ہے وہ نکاح رجسٹریشن اور یہ والے سارے مراحل ہوتے ہیں۔ ایسے واقعات میں عموماً 14 سے 16 سال عمر ہوتی ہے بچیوں کی، جن کا جو ہے وہ فورسفلی ان کی کنورجن کی جاتی ہے اور پھر ان کے ساتھ نکاح بھی کر لیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم انسانی حقوق کی بات کریں تو یہ بہت ایک المیہ ہے اور سنگین خلاف ورزی ہے انسانی حقوق کی۔ قوانین کو اگر ہم دیکھیں تو ہم ان کو کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، تو بلا شبہ ہر وائلیشن کا ایک ہی چیز آپ کو وائلیشن بتا رہی ہوتی ہے کہ دیکھیں جی قانون موجود ہے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ تو پاکستان میں بھی یہی حال ہے، قوانین موجود ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ تو ان واقعات کو بلا شبہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ معاشرے میں جتنا اضطراب ان واقعات کی وجہ سے پھیلتا ہے اس سے بھی بچا جا سکتا ہے، اور اس کا واحد ایک ہی ریزن ہے اور ایک ہی سلوشن ہے کہ آپ کم از کم جو ہے وہ جو قوانین آپ نے بنائے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کو تو میک شور کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو پکڑا گیا ہوتا ہے کم از کم ان کو سزائیں دی جائیں تاکہ نیکسٹ کوئی بھی شخص ایسا کرتے ہوئے جو ہے وہ 10 بار سوچے کہ اس حوالے سے جو ہے اگر میں پکڑا گیا تو میرے اوپر کون کون سے لاز جو ہیں وہ لگیں گے اور میں کس طرح قانون کی گرفت میں آ سکتا ہوں۔ اچھا، یہاں بڑی اور بہت امپورٹنٹ بات جہاں سے ہم نے ویڈیو کا آغاز کیا تھا وہ ہے اویئرنیس۔ ابھی جب میں صبا قمر کی بات کر رہی تھی تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے یونیسیف کا، یونیسیف ہی کا ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کری تھی ویڈیو کے سٹارٹ میں۔ تو جو اویئرنیس ہے وہ بہت ضروری ہے، اور اویئرنیس بلا شبہ ایک ان نون پرسنالٹی اگر اویئرنیس دے گی تو شاید اس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہوگا، لیکن جب آپ ایسے ویل نون چہروں کے ذریعے سے جن کو سوسائٹی آلریڈی ایکسیپٹ کر چکی ہے تو آپ ان چہروں کے ذریعے سے ان ٹاپکس پر اویئرنیس سوسائٹی میں کروائیں گے تو اس کا کہیں نہ کہیں آپ کو پازیٹیو امپیکٹ ضرور نظر آئے گا۔ اسی لیے یونیسیف کی طرف سے ایک بہترین اقدام ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ ایسے چہروں اور ایسی آوازوں کے ذریعے سے ایسے سینسیٹیو موضوعات پر جب ہم اویئرنیس کیمپینز دیکھیں گے تو ہماری سوسائٹی میں کہیں نہ کہیں ضرور اس کا پازیٹیو امپیکٹ سامنے آئے گا۔ باقی جناب امپورٹنٹ بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ کم عمری کی شادی اور زبردستی تبدیلی مذہب پاکستان میں بچیوں کی زندگیاں جو ہے وہ خراب کر رہا ہے، اور ایک بچی کی صرف زندگی خراب نہیں ہوتی ہے، آپ جب اس بچی کے ساتھ شادی کرتے ہیں تو اس بچی سے ہی آپ آگے اپنا جو ہے وہ گھر اور اپنی فیملی پلان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جس بچی کے پاس نہ ایجوکیشن ہوگی، نہ اویئرنیس ہوگی، نہ وہ مینٹلی اسٹیبل ہوگی، تو وہ آپ کے کس ایک سسٹینیبل فیملی کو پروموٹ یا آگے لے کے چل سکتی ہے، اس کی تربیت کر سکتی ہے، آنے والی نسلوں کی تربیت کر سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے سوچنا، اور حکومت کی طرف سے اس حوالے سے بہت زیادہ گیپ ہے جس پر کام ہونا بہت ضروری ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ بیٹیوں کی پرورش ایک عظیم نعمت ہے، اور یہی وہ اصول ہے جسے ہمیں اپنی سماجی اور قانونی پالیسیوں میں اپنانا بہت ضروری ہے۔ ہم ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو بچیوں کی پرورش اور تربیت کے حوالے سے اسلام نے بڑے لازوال قسم کے جو ہیں وہ کوٹس سامنے آئے ہیں۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے حوالے سے بھی بات کریں تو انہوں نے بھی بیٹیوں کی پرورش کے حوالے سے، بہترین پرورش کے حوالے سے جو ہے وہ بار بار زور دیا ہے۔ اور اسی طرح دیگر مذاہب کی بھی اگر ہم بات کریں، کرسچینٹی کی بھی بات کریں، ہندوازم کی بات کریں، تو وہاں پر بھی بیٹیوں کے حوالے سے قوانین، محبت، شفقت، تربیت، تعلیم، یہ سب چیزیں وہاں پر بھی، یہ تعلیمات وہاں پر بھی موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایکسیپٹنس نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو آج کے موضوع پر یقیناً جو انفارمیشن آپ کو دینے کی کوشش کی ہے وہ انفارمیشن آپ تک ضرور آئی ہوگی۔ اپنے ارد گرد ضرور خیال رکھیے، کوئی بھی اس طرح کے واقعات آپ کو نظر آتے ہیں تو اطلاع ضرور دیجیے، رپورٹ ضرور درج کروائیے،
اور اگر آپ قوانین سے جو ہے وہ کو جانتے ہیں تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اویئرنیس ضرور دیجیے. جب ہم آگاہی کی بات کرتے ہیں، اویئرنیس کی بات کرتے ہیں، تو وہ صرف چند لوگوں کا یا حکومت کا کام نہیں ہے. بحیثیت شہری، اس ملک کے شہری، یہ ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے کہ اگر ہم کچھ جانتے ہیں تو اس کو آگے اپنے معاشرے میں ضرور پھیلائیں. تو جناب، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اس ظلم سے نجات دلائیں، اور جو وومن امپاورمنٹ کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، ایک اچھے صحت مند معاشرے کا ہم نعرہ لگاتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اللہ کرے ہم آج قدم اٹھائیں اور بہت جلد ہم ویسا ہی ایک مضبوط معاشرہ دکھے جہاں کم از کم ہمیں عورت مارچ کی ضرورت نہ پڑے، اور اس عورت مارچ میں بھی جو ہے وہ حکومت مطالبات کو سننے کی بجائے خواتین پر لاٹھی چارج اور اس مارچ کو رکوانے کی کوششیں نہ کرے. تو پر امید ہے اس اچھے، پازیٹیو اور بااختیار پاکستان کے لیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنوں کا بھی بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.